Assalamu alaikum students. I am Wasim Ikram. This is the 23rd lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह अच्छे होंगे. लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंशियल लॉजिक पे डिस्कशन शुरू की थी. आज उसी से हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे उसमें. तो आइए पहले ज़रा लास्ट लेक्चर के कंटेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं. पिछली दफ़ा हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी और हमने बताया था कि एक मेमोरी एलिमेंट जो है एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी डिजिटल सर्किट का. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स की हमने डिस्कशन की थी. उसमें हमने बताया था कि नंबर्स ऐड करने हैं, जो रिजल्ट है वो कहीं स्टोर करना है. अगर मल्टीपल नंबर्स हैं तो ALU एट ए टाइम दो नंबर ही ऐड कर सकता है या मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो नंबर्स पे कर सकता है. उसमें मल्टीपल नंबर्स होंगे, आपने कहीं स्टोर करना है. उसमें रिजल्ट जो पार्शियल रिजल्ट आएगा वो भी कहीं स्टोर करना है. तो उसके लिए एक मेमोरी एलिमेंट जो कि इन वैल्यूज को स्टोर करे टेम्परेरी, उसका होना जरूरी है. दूसरी हमने बात की थी कि अगर पैरेलल से सीरियल अपने इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लेक्सर यूज करते हुए, या सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करना है डीमल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए, उनके साथ भी आपको कुछ स्टोरेज एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है. काउंटर की हमने बात की थी. काउंटर इटसेल्फ, उसमें जो एक मेमोरी एलिमेंट होगा जो प्रीवियस नंबर जो है वो स्टोर कर रहा है. लेट्स से 3 से 4 काउंट कर रहा है तो 3 उसने कहीं स्टोर करना है. जब भी क्लॉक सिग्नल आएगा तो वो इंक्रीमेंट कर जाएगा. सो बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं उनमें एक कॉम्बिनेशनल पार्ट होगा और साथ में एक मेमोरी एलिमेंट होगा. फिर हमने बात की थी कि मेमोरी एलिमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट बेसिकली कैसे करना है. सो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मेमोरी एलिमेंट की उसको हम कहते हैं लैच. और लैच हमने दो तरीके की स्टडी की थी, डिस्कस की थी. एक तो नैंड बेस्ड लैच थी और दूसरी जो थी नॉर बेस्ड लैच थी. कंस्ट्रक्शन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी है. नैंड बेस्ड लैच में आपके पास दो नैंड गेट्स हैं, 2 इनपुट नैंड गेट्स हैं. एक का आउटपुट जो है दूसरे नैंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा नैंड गेट है उसका आउटपुट जो है पहले वाले नैंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे. इन दोनों के जो आउटपुट्स हैं एक को क्यू कहते हैं, एक को क्यू बार कहते हैं. दोनों जो आउटपुट्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए. जो इनपुट्स हैं इन नैंड बेस्ड लैचेस के बेसिकली एस इनपुट है जिसको सेट इनपुट कहते हैं और आर इनपुट है जिसको रीसेट इनपुट कहते हैं. हमने पूरी डिस्कशन की थी, स्टडी किया था, इसका टाइमिंग डायग्राम भी देखा था, फंक्शन टेबल भी देखा था. नैंड बेस्ड लैच में अगर आप एस जो इनपुट है उसको 0 कर दें और आर को 1 कर दें तो आउटपुट पे 1 स्टेट आ जाती है, बेसिकली सेट कर देता है. इसी तरह अगर S1 हो R0 हो तो लैच का आउटपुट जो है रीसेट हो जाता है, 0 पे आ जाता है. अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन 1 या 0 इसमें स्टोर किए जो आउटपुट पे आ रही है उसको रिटेन रखना है तो 1 1 दोनों होने चाहिए. 0 0 हमने बताया था कि नैंड गेट के केस में इनवैलिड है. ये भी हमने देखा था कि दोनों इनपुट्स जो हैं S और R एक्टिव लो इनपुट्स हैं. नॉर गेट बेस्ड जो लैच थी उसकी कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सिमिलर थी इसके नैंड गेट के. अगेन उसके भी दो आउटपुट्स हैं, दो ही इनपुट्स हैं, और आर और एस इनपुट्स हैं, क्यू और क्यू बार आउटपुट्स हैं. आउटपुट्स कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए. इसका जो आपस में डिफरेंस जो है नैंड गेट बेस्ड लैच और नॉर गेट बेस्ड लैच में, नॉर गेट बेस्ड लैच में एस अगर 1 हो आर 0 हो तब आउटपुट सेट होता है, क्यू 1 पे आ जाता है. और अगर आर 1 हो एस 0 हो तो तब जो आउटपुट है रीसेट होगा, 0 पे आ जाएगा. इस केस में हमने ये बताया था कि 1 1 जो इनपुट है S इक्वल्स टू 1 R इक्वल्स टू 1 वो नॉर गेट के केस में हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये दिस लीड्स टू एन इनवैलिड स्टेट. अगर जो इन्फॉर्मेशन हमने रिटेन रखनी है तब हमने S को 0 रखना है और R को 0 रखना है तो वो जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट पे है वो रिटेन रहेगी. हमने पिछली दफा टाइमिंग डायग्राम भी देखा था जो नैंड बेस्ड लैच का था और उसका हमने ऑपरेशन देखा था कि अगर आप इनपुट वेरी कर रहे हैं तो आउटपुट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं. इसी तरह का नॉर गेट का भी आप टाइमिंग डायग्राम देख सकते हैं इसमें. आज हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कि इन लैचेस की एप्लीकेशंस क्या हैं. एक तो हमने शुरू में बहुत मेजर एप्लीकेशन का जिक्र किया था कि भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है. 2-3 छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं. एक तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. डिजिटल सिस्टम जो हैं उनमें आपको कुछ वैल्यूज इनपुट करनी होती हैं. तो वो वैल्यूज जो हैं इनपुट कैसे करते हैं? थ्रू स्विचेस. सिंपल स्विचेस हैं. एक हमने एग्जांपल की थी कि वो जो की पैड था, एक डेसिमल की पैड था, उससे आप 0 से 9 तक नंबर्स एंटर कर सकते हैं. तो वो जो की पैड था वो कनेक्ट हुआ था एक इनकोडर
کے ساتھ. سو اٹ واز اے ڈیسیمل ٹو BCD انکوڈر. اب کی پیڈ کے ساتھ ایک پرابلم ہے. جب بھی آپ کسی سوئچ کو فزیکلی پریس کرتے ہیں تاکہ وہ آن ہو جائے یا آف ہو جائے, تو بیسکلی وہ جو کانٹیکٹ امیڈیٹلی پورا پراپر بنتا نہیں ہے. سو بیسکلی اگر اس کو مائکروسکوپ کے نیچے اگر رکھ کے دیکھیں اس کانٹیکٹ کو, تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ باؤنس کر رہا ہے جو کانٹیکٹس ہیں. جب ایک ڈیجیٹل سسٹم میں کانٹیکٹ باؤنس کر رہا ہے تو اس کے آؤٹ پٹ پہ 0 اور 1 کے درمیان وہ جو وولٹیج ہے وہ فلکچویٹ کرے گی. اب اگر یہ جو ان پٹ وولٹیج آپ کسی ڈیجیٹل سرکٹ میں اپلائی کریں گے تو اس کی جو لاجک اسٹیٹ ہے وہ ویری ہوگی 0 اور 1 کے درمیان. سو دیٹ مینس جو سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ پراپر نہیں ہوگا, پراپرلی کام نہیں کرے گا. تو ایک بڑی اچھی اپلیکیشن جو ہے ان SR لیچز کی وہ یہ ہے کہ جو باؤنس کرتا ہے سوئچ کو جب اوپن کرتے ہیں یا کلوز کرتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے اور ایک بڑی اسٹڈی اسٹیٹ آؤٹ پٹ دے گا جو کہ آپ ایک ڈیجیٹل سرکٹ کو فیڈ کر سکتے ہیں اس میں. ایک تو یہ ہم اپلیکیشن دیکھیں گے اس میں کہ جو SR لیچ ہے اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے سوئچ کے ساتھ. دوسری ایک انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے کہ آپ ایک برگلر الارم بنا سکتے ہیں. ایک دروازے کے ساتھ سوئچ اٹیچ کر دیں اس میں, تو کوئی بھی اس کو کھولے تو الارم بجنا شروع ہو جائے. اب اگر دروازہ بند بھی کر دیں پھر بھی وہ بجتا رہے گا جب تک آپ خود آ کے اس کو ریسیٹ نہیں کر دیں اس میں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تینوں سرکٹس دیکھتے ہیں اپلیکیشنز آف SR لیچ. آئیے پہلے سرکٹ ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں. اس میں ایک سوئچ ہے جو کہ ایک رجسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, رجسٹر 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. دوسرا اینڈ جو سوئچ کا ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب اگر سوئچ کو نیچے والی پوزیشن سے اوپر کی طرف کنیکٹ کر دیں, دیٹ مینس جو رجسٹر ہے وہ ارتھ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, تو آؤٹ پٹ پہ بیسکلی کیا چینج آئے گا. جب سوئچ آف تھا دیٹ مینس نیچے تھا تو آؤٹ پٹ جو تھی وہ ہائی تھی, لاجک 1 تھی. اب جب سوئچ نیچے والی پوزیشن سے اوپر کنیکٹ کیا دیٹ مینس رجسٹر کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا, تو بیسکلی آؤٹ پٹ کو گراؤنڈ وولٹیج پہ چلا جانا چاہیے, 0 وولٹس ہو جانا چاہیے. اب جیسے کہ ہم نے بتایا جب آپ سوئچ کو آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں تو امیڈیٹلی فل کانٹیکٹ نہیں بنتا, وہ ادھر سوئچ جو ہے نا باؤنس کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے آؤٹ پٹ وولٹیجز جو ہیں وہ 1s and 0s کے درمیان فلکچویٹ کر رہے ہیں, جیسا کہ نیچے ٹائمنگ ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے اس میں. اب یہ آؤٹ پٹ اگر کسی ڈیجیٹل سرکٹ کے ان پٹ پہ کنیکٹ ہو تو ڈیجیٹل جو سرکٹ ہے اس میں 1s and 0s بھی جائیں گے, تو دیٹ مینس وہ جو سرکٹ ہے وہ پراپرلی کام نہیں کرے گا. اب اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک ہم ایکٹیو لو ان پٹ SR لیچ استعمال کر رہے ہیں, بیسکلی NAND گیٹ بیسڈ لیچ ہے. دوسرا جو سرکٹ ڈائیگرام ہے اس میں ہم دکھا رہے ہیں کہ جو سوئچ ہے وہ کنیکٹ کیا ہوا ہے ڈیجیٹل سرکٹ کے ان پٹ پہ تھرو این ایکٹیو لو ان پٹ SR لیچ. جو R ان پٹ ہے اس کو ہم نے پرماننٹلی 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھرو اے رجسٹر. سو R ان پٹ پہ لاجک ہائی وولٹیج اپلائی ہو رہی ہے, لاجک 1 اپلائی ہو رہا ہے. S جو ان پٹ ہے وہ ہم نے جو ایک اینڈ ہے اس کو کنیکٹ کر دیا رجسٹر کو 5 وولٹ کے ساتھ, اور سوئچ کے تھرو وہ گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں. سو ناؤ لیٹ اس سپوز کہ جو سوئچ ہے وہ R ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. انیشلی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ سوئچ جو ہے وہ R ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جو ہی ہم سوئچ اوپر کی طرف موو کرتے ہیں S کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے R ان پٹ جو ہے 1 پہ ہو جائے گا اور S ان پٹ جو ہے 0 پہ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے Q آؤٹ پٹ پہ جو ہے اسٹیٹ سیٹ ہو جائے گی, کیونکہ S 0 ہے R 1 ہے, سو Q آؤٹ پٹ پہ 1 آ جائے گا. اب کیونکہ سوئچ جو ہے وہ باؤنس کر رہا ہے, پوری طرح کانٹیکٹ نہیں بنا رہا جو اوپر والے رجسٹر کے ساتھ, تو وہ جو ان پٹ ہے S کی وہ 0 اور 1 کے درمیان چینج ہوگی. اب کیونکہ R کے ان پٹ 1 ہے, S جب 1 ہوتا ہے تو 1 جو ان پٹ پہ ہو ایکٹیو لو ان پٹ SR لیچ کے, تو Q کی جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب سوئچ باؤنس کی وجہ سے S ان پٹ 0 ہو جائے گا تب بھی Q آؤٹ پٹ 1 رہے گا, کیونکہ S 0 ہے اور R 1 ہے. دیٹ مینس کہ آؤٹ پٹ جو ہے سیٹ ہو جائے گا 1 پہ. اگین جب باؤنس کی وجہ سے S 1 ہوتا ہے, R بھی 1 ہے, تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ وہی اسٹیٹ رہے گا جو پہلے والا تھا. سو آؤٹ پٹ پہ اگر Q آؤٹ پٹ پہ دیکھیں بڑا کلین قسم کا ایک سگنل نظر آئے گا جو 0 سے 1 پہ ہو رہا ہے اور 1 پہ اسٹیبل رہ رہا ہے. ایک جو دوسری اپلیکیشن ہے SR فلپ فلاپ کی, وہ یوز ہو رہا ہے ٹو کنسٹرکٹ اے برگلر الارم. بیسکلی این ایکٹیو لو ان پٹ دیٹ از NAND بیسڈ لیچ ہم یوز کر رہے ہیں. اس کے آؤٹ پٹ پہ ہم نے ایک الارم کنیکٹ کیا ہوا ہے. 2 سوئچز یوز کر رہے ہیں. ایک سوئچ جو ہے ریسیٹ سوئچ ہے جو R ان پٹ پہ کنیکٹ ہوا ہے,
ایک اینڈ اس کا 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تھرو اے رجسٹر, دوسرا اینڈ جو ہے جب سوئچ کریں تو وہ گراؤنڈ پہ کنیکٹ ہو جائے گا. دوسرا جو الارم سوئچ ہے وہ ایس ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ایک اینڈ پہ 5 وولٹ ہے کنیکٹڈ تھرو اے رجسٹر اور دوسرے اینڈ پہ گراؤنڈ ہے. اب اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, یوز کرنے کے لیے جو ریسیٹ سوئچ ہے وہ گراؤنڈ سے 5 وولٹ کو کنیکٹ کر دیا جائے گا. سو آر ان پٹ جو ہے لاجک 1 اسٹیٹ پہ آ جائے گا. ایس ان پٹ پہ جو الارم سوئچ ہے وہ 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. سو ایس ان پٹ اور آر ان پٹ دونوں 1 پہ ہیں. اب اس سرکٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آر جو سوئچ ہے وہ آپ گراؤنڈ پہ کنیکٹ کر دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. جب آپ گراؤنڈ پہ کنیکٹ کریں گے آر ان پٹ 0 ہو جائے گا, ایس ان پٹ جو ہے وہ 1 پہ ہے, تو الارم جو ہے آؤٹ پٹ پہ کیو پہ 0 آ جائے گا. سو دیٹ مینز الارم جو ہے آف ہو گیا, اب ریسیٹ ہو گیا. اب اگر کوئی دروازے سے انٹر ہو رہا ہے جس کے ساتھ یہ الارم سوئچ لگا ہوا ہے, جو ہی دروازہ کھلے گا الارم سوئچ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. گراؤنڈ سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے ایس پہ 0 آ جائے گا, آر کیونکہ 1 پہ سیٹ ہے تو کیو آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا, کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی, دیٹ از لاجک 1 آ جائے گا. لاجک 1 کی وجہ سے الارم جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گا. اب اگر انٹروڈر جو ہے وہ دروازہ بند بھی کر دے, دیٹ مینز الارم سوئچ واپس 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, تو کیو آؤٹ پٹ پہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایس جو ہے ان پٹ وہ 1 پہ ہے, آر ان پٹ بھی 1 پہ ہے. سو ایکٹیو لو ان پٹ ایس آر لیچ جو ہے, نینڈ بیس لیچ جو ہے, اس کے دونوں ان پٹس اگر 1 ہوں تو آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ وہی ریٹین رہے گی. سو پہلے جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ تھی 1 تھی, الارم بج رہا تھا, دروازہ بند بھی ہو جائے الارم بجتا رہے گا. اب اس کو کیسے ریسیٹ کریں گے, جب تک آپ ریسیٹ سوئچ کو واپس گراؤنڈ پہ نہیں کنیکٹ کریں گے الارم بجتا رہے گا. ابھی ہم نے دیکھی ایک 2 سمپل سی اپلیکیشنز ایس آر لیچ کی. ایک جو استعمال تھا بیسیکلی سوئچ ڈی باؤنس اس کو ختم کرنے کے لیے, اور دوسرا جو تھا ایک سمپل سا ریگولر الارم بنایا تھا. اسی قسم کی بہت ساری اپلیکیشنز آپ بنا سکتے ہیں اس میں. Now let us talk about gated latches. Gated latches ہیں کیا؟ جیسے کہ ہم پہلے کمبینیشنل سرکٹس میں پڑھتے آ رہے ہیں, ہر سرکٹس کے ساتھ ایک انیبل ان پٹ ہوتا ہے. ملٹی پلیکسز پڑھے تھے, اس کے ساتھ ایک انیبل ان پٹ تھا. ڈیکوڈر پڑھے تھے, ڈیکوڈر کے ساتھ ایک انیبل ان پٹ تھا. کوئی بھی سرکٹ ہو اس کے ساتھ ایک انیبل ان پٹ ہوتی ہے. اس انیبل ان پٹ کا کام کیا ہے؟ بیسیکلی جو بھی کمبینیشن سرکٹ ہے وہ ہر وقت یوز نہیں ہو رہا ہوتا. جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو پہلے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں. اس کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ انیبل جو ان پٹ ہے اس کو ایکٹیو کر دیں. اگر وہ ایکٹیو ہائی ان پٹ ہے تو لاجک 1 اپلائی کریں گے, ایکٹیو لو ان پٹ ہے تو لاجک 0 اپلائی کریں گے. جب وہ سرکٹ انیبل ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ ان پٹ ویلیوز اپلائی کریں گے اور کورسپونڈنگ آپ کو آؤٹ پٹ ویلیوز ملیں گی. اسی طرح اگر یہ نینڈ گیٹ جو لیچ ہم نے بنائی تھی, اسٹڈی کی تھی, اور نور بیسڈ لیچ جو تھی, اس میں ہم نے کوئی انیبل ان پٹس نہیں رکھے تھے. سو دیٹ مینس جب بھی آپ ان پٹ چینج کریں گے امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ وہ چینج ہو جائے گا اس میں. اب اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. لیٹس سے آپ نے ایک خاص ٹائم پہ ایک ویلیو اسٹور کرنی ہے, تو اس خاص ٹائم پہ کیسے ویلیو اسٹور کریں گے؟ بیسیکلی پہلے تو آپ کو انیبل کرنی ہوگی. انیبل جب کر لیں گے اس کے بعد آپ ان پٹ چینج کریں گے, اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ چینج آ جائے گا. سو یہ جو انیبل ان پٹ ہے اس کو ہم کہیں گے گیٹڈ لیچ. سو جن لیچز کے ساتھ انیبل ان پٹ ہوگا اس کو ہم گیٹڈ لیچ کہیں گے. اب انیبل ان پٹ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ اگر آپ نینڈ گیٹ بیسڈ لیچ کو دیکھیں تو اس کے ساتھ مزید 2 گیٹس نینڈ گیٹس ایڈ کر دیں گے. سو پہلا جو نینڈ گیٹ تھا, دوسرا جو نینڈ گیٹ تھا جس کے ساتھ ایس اور آر ان پٹس کنیکٹ تھے, ان کے ان پٹس پہ 2 اور نینڈ گیٹس ہوں گے. سو بیسیکلی جو ایس ان پٹ ہے وہ ایک نینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے ایک دوسرے نینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی طرح جو آر ان پٹ ہے وہ پہلے نینڈ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, جو آؤٹ پٹ ہے وہ دوسرے نینڈ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ ہوگا. جو کیو اور کیو آؤٹ پٹس ہیں وہ جو 2 بعد والے نینڈ گیٹس ہیں ان کے آؤٹ پٹ پہ آ رہی ہوگی. اب جو پہلے 2 نینڈ گیٹس ہیں ان کا جو دوسرا ان پٹ ہے اس کے ساتھ آپ انیبل جو ان پٹ ہے اس کو کنیکٹ کریں گے. سو اس گیٹڈ لیچ کو استعمال کیسے کریں گے؟ اگر انیبل ان پٹ پہ آپ 0 اپلائی کریں تو پہلے جو 2 نینڈ گیٹ ہیں ان کے آؤٹ پٹ پہ 1 آ جائیں گے. اب دونوں اگر 1 ہو ایس آر لیچ کے ان پٹ پہ تو آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ پہ جو بھی اسٹیٹ ہے وہ ریٹین رہے گی. اب اگر انیبل ان پٹ پہ 1 ہوگا, ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایس ان پٹ پہ اور آر ان پٹ پہ کیا ویلیو اپلائی کر رہے ہیں.
سو جو بھی اپلائی کریں گے ویلیو وہ آؤٹ پٹ پہ اسی طرح چینج ہو جائے گا, اور جو آؤٹ پٹ ہے کیو اور کیو بار وہ ڈپینڈ کرے گا ان پٹ پہ کیا ویلیوز ہیں. آئیے ذرا اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. ایس آر لیچ کو گیٹڈ ایس آر لیچ بنانے کے لیے دو مزید نینڈ گیٹس ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. سو انیشل سرکٹ اگر آپ کو یاد ہو اس میں نینڈ گیٹ 1 اور 2 یوز کیے تھے. گیٹڈ ایس آر لیچ بنانے کے لیے آپ نے دو اور نینڈ گیٹس ایڈ کر دیں, نینڈ گیٹس 3 اینڈ 4. جو ایس ان پٹ اور آر ان پٹ ہے وہ نینڈ گیٹ 3 اور 4 کے ان پٹ پہ اپلائی ہو رہا ہے. نینڈ گیٹ 3 اور 4 کا جو دوسرا ان پٹ ہے اس کو آپ نے انیبل پن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. کیو اور کیو بار اسی طرح رہیں گے جو پہلے تھے. اب جب آپ انیبل ان پٹ کو 0 رکھیں گے, نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ اور نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ دونوں 1 ہو جائیں گے. اب اگر نینڈ گیٹ 1 اور نینڈ گیٹ 2 کے دونوں ان پٹس 1 پہ ہوں تو کیو اور کیو بار پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, جو پہلی اسٹیٹ تھی وہی رہے گی. اب اگر ایس 0 ہو جائے اور آر 1 ہو اور انیبل ان پٹ جو ہے 1 ہے تو نینڈ گیٹ 3 کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہوگا اور نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. اب اگر نینڈ گیٹ 1 کے ان پٹ پہ دیکھیں اور نینڈ گیٹ 2 کے ان پٹ پہ دیکھیں وہ 1 اور 0 ہے ریسپیکٹولی. سو اس سے کیا ہوگا, کیو آؤٹ پٹ جو ہے ریسیٹ ہو جائے گا. اب اگر ایس ان پٹ 1 ہے اور آر ان پٹ 0 ہے اور انیبل ان پٹ جو ہے وہ 1 ہے, نینڈ گیٹ 3 کے آؤٹ پٹ پہ 0 ہوگا, نینڈ گیٹ 4 کے آؤٹ پٹ پہ 1 ہوگا. اب 0 اور 1 اپلائی ہو رہے ہیں نینڈ گیٹ 1 کے ان پٹ پہ اور نینڈ گیٹ 2 کے ان پٹ پہ. اس سے کیا ہوگا, کیو آؤٹ پٹ جو ہے سیٹ ہو جائے گا, 1 پہ چلا جائے گا اور کیو بار جو ہے وہ 0 پہ چلا جائے گا. فائنلی جو لاسٹ ہمارے پاس ان پٹ کمبینیشن ہے وہ ایس اگر 1 ہو اور آر بھی 1 ہو, انیبل آف کورس 1 ہے, تو نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ اور نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ دونوں 0 ہو جائیں گے. اب اگر نینڈ گیٹ 1 اور نینڈ گیٹ 2 کے دونوں ان پٹس 0 ہوں تو کیو پہ کیا افیکٹ پڑے گا, بیسکلی کیو اور کیو بار دونوں 1 پہ چلے جائیں گے. بیسکلی یہ ایک انویلڈ اسٹیٹ ہے. سو ایس اور آر جو ہے دونوں پہ ہم 1 اپلائی نہیں کریں گے. گیٹڈ ایس آر جو لیچ ہے اس کا جو لاجک سمپل ہے, اٹ از سملر ٹو دی سمپل ایس آر لیچ. اس میں جو ہے صرف ایک انیبل ان پٹ کی لائن ایڈ کی گئی ہے. کیو اور کیو بار اسی طرح ہے, ایس اور آر ان پٹ بھی اسی طرح ہے. ایس آر گیٹڈ لیچ کے آپریشن کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف اے ٹروتھ ٹیبل. جیسے کہ نظر آ رہا ہے اس ٹروتھ ٹیبل میں ایک انیبل ان پٹ ہے, ایک ایس ان پٹ ہے اور ایک آر ان پٹ ہے. آؤٹ پٹ پہ کیو ٹی پلس 1 نظر آ رہا ہے, کیو ٹی پلس 1 آؤٹ پٹ. یہ سرکٹ اس وقت کام کرے گا جب انیبل جو ان پٹ ہے وہ 1 ہو. سو اگر انیبل ان پٹ 0 پہ ہو, ایس اور آر پہ جو مرضی آپ اپلائی کر دیں, کیو ٹی پلس 1 پہ, دیٹ از آؤٹ پٹ پہ وہی جو پرانی اسٹیٹ تھی وہ رہے گی. اب اگر انیبل 1 کر دیں, ایس کو 0 کریں اور آر کو 0 کریں, سو آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں ہوگا, اگین جو پرانی اسٹیٹ تھی وہ ریٹین رہے گی. انیبل اگر 1 ہے, ایس کو 0 کر دیا اور آر کو 1 کر دیا, بیسکلی یہ جو لیچ ہے اس کو ریسیٹ کر رہا ہے, دیر فور کیو ٹی پلس 1 پہ آپ کو 0 نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو تیسرا ان پٹ آپشن ہے, انیبل آف کورس 1 ہے, ایس 1 ہے اور آر 0 ہے. اس سے کیا ہوگا, آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے. سو کیو ٹی پلس 1 پہ آپ کو 1 نظر آ رہا ہے. فائنلی جو لاسٹ کمبینیشن ہے, انیبل جو ہے وہ 1 ہے, ایس بھی 1 ہے اور آر بھی 1 ہے. اس سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیو اور کیو بار جو ہیں دونوں ایک ہی ویلیوز پہ چلے جاتے ہیں. سو اس اسٹیٹ کو ہم ایز انویلڈ اسٹیٹ کہیں گے. سو 1 اور 1 جو ہے ایس آر پہ, یہ ہم کبھی بھی اپلائی نہیں کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں اس گیٹڈ ایس آر لیچ کا ٹائمنگ ڈائیگرام. اس میں جو ویو شیپس نظر آ رہی ہیں, ایس ان پٹ کا ان پٹ نظر آ رہا ہے, آر ان پٹ کا ان پٹ نظر آ رہا ہے, انیبل ان پٹ جو ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان چینج ہو رہا ہے اور کیو آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے. T1 ٹائم انٹرول پہ ایس جو ہے وہ 1 ہو گیا, آر 0 ہو گیا. اب انیبل کیونکہ 0 ہے تو کوئی چینج نہیں ہوگا, پہلے بھی کیو آؤٹ پٹ 0 تھا, T1 کے بعد بھی 0 رہے گا. انٹرول T2 پہ انیبل ان پٹ ہائی ہو گیا, ایکٹیویٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہ جو گیٹڈ لیچ ہے یہ اب کام کرنا شروع کر دے گا. اب T2 انٹرول پہ ایس 1 ہے, آر 0 ہے. اب کیو پہ کیا فرق ہوگا, کیو بیسکلی سیٹ ہو جائے گا, کیو کا آؤٹ پٹ 1 پہ چینج ہو رہا ہے. T3 انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں, انیبل ان پٹ جو ہے وہ 0 ہے, دیٹ مینس یہ جو لیچ ہے یہ انیبلڈ نہیں ہے.
T3 انٹرول پہ S انپٹ 0 پہ جا رہا ہے اور R انپٹ جو ہے وہ 1 پہ جا رہا ہے. اب کیونکہ لیچ انیبل نہیں ہے سو Q آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. T3 سے پہلے جو Q کی اسٹیٹ تھی وہ اب بھی وہی رہے گی. T4 انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں S جو ہے وہ 1 ہے, R جو ہے وہ 0 ہے, لیچ جو ہے اب انیبل ہو رہی ہے کیونکہ انیبل سگنل جو ہے ایکٹیو ہائی ہو گیا, لاجک 1 ہو گیا. اس کی وجہ سے Q آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑے گا, بیسکلی سیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ S جو ہے 1 ہے, R 0 ہے آلریڈی, کیونکہ وہ سیٹ تھا. دیر فور T4 کے بعد اگر آپ دیکھیں Q لاجک ہائی ہی ہے. انٹرول T5 پہ اگر آپ دیکھیں انیبل انپٹ 0 ہو گیا, دیٹ مینس لیچ جو ہے ڈسیبل ہو رہی ہے. اب T5 انٹرول پہ ریسیٹ انپٹ 1 ہو گیا اور سیٹ انپٹ 0 ہے. اب ریسیٹ کی وجہ سے Q آؤٹ پٹ کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے, پر کیونکہ یہ لیچ انیبل نہیں ہے اس لیے Q آؤٹ پٹ جو ہے جو پہلے اس کی اسٹیٹ تھی وہی ریٹین رکھتا ہے, دیٹ از لاجک 1. T6 انٹرول پہ دیکھیں اگین S اور R انپٹس چینج ہو رہے ہیں. اب کیونکہ لیچ انیبل نہیں ہے سو آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. T7 انٹرول پہ انیبل جو ہے وہ ہائی ہو گیا, لیچ انیبل ہو گئی ہے. اب S جو انپٹ ہے وہ ایکٹیو ہے, ہائی ہے, اور R جو ہے وہ 0 ہے. سو لیچ کو سیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ آلریڈی سیٹ تھی, اسی لیے T7 کے بعد Q کی جو اسٹیٹ ہے وہ لاجک ہائی نظر آ رہی ہے. T8 انٹرول پہ لیچ انیبل ہو گئی ہے, انیبل سگنل ہائی ہو گیا, ریسیٹ سگنل بھی ایکٹیویٹ ہو گیا, سیٹ سگنل ان ایکٹیو ہو گیا. اب اس کی وجہ سے لیچ کے آؤٹ پٹ پہ Q جو ہے وہ 0 پہ چلا جانا چاہیے, جو T8 انٹرول پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 0 ہو گیا. T9 انٹرول پہ لیچ ابھی بھی انیبل ہے, ڈسیبل نہیں ہوئی. S اور R انپٹس میں چینج آ رہا ہے. S انپٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہائی ہو گیا اور R انپٹ جو ہے وہ لو ہو گیا. اب Q پہ کیا فرق پڑے گا, Q کو سیٹ ہو جانا چاہیے. Q آؤٹ پٹ پہ آپ کو لاجک ہائی نظر آ رہا ہے, سو آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے. انیبل جو سگنل ہے T10 انٹرول پہ انیبل ہی نظر آ رہا ہے اس میں. اب جو S اور R انپٹس جو ہیں ادھر چینج آ رہا ہے. S ابھی بھی 0 ہے, R جو ہے وہ ہائی ہو گیا. اب اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے اس کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے. سو T10 انٹرول پہ آپ کو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریسیٹ اسٹیٹ میں مل رہا ہے, نظر آ رہا ہے. T11 انٹرول پہ لیچ ڈسیبل ہوگی کیونکہ انیبل سگنل لاجک 0 ہو گیا. اب اس کی وجہ سے کوئی بھی چینج جو S اور R انپٹ پہ ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا Q آؤٹ پٹ پہ. سو T11 T12 پہ آپ کو 0 نظر آ رہا ہے جو کہ T10 انٹرول پہ پہلی والی اسٹیٹ تھی. ابھی ہم نے گیٹڈ ایس آر لیچ دیکھا. گیٹڈ ایس آر لیچ میں آپ جو ایس آر لیچ ہے اس کو انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں. اس کا ہم نے لاجک سمبل دیکھا, اس کا فنکشن ڈائیگرام دیکھا, اس کا ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھا. بیسکلی جو سمپل ایس آر لیچ ہے اور گیٹڈ ایس آر لیچ ہے اس میں کوئی فرق نہیں, سوائے یہ کہ آپ گیٹڈ ایس آر لیچ کو انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور جو لیچ ہے وہ بیسکلی ہے ڈی گیٹڈ لیچ. ڈی گیٹڈ لیچ بھی ملتی جلتی ایس آر گیٹڈ لیچ سے. اگر ایس اور آر انپٹس جو ہیں ان کو آپس میں آپ کونیکٹ کر دیں تھرو این انورٹر, تھرو اے ناٹ گیٹ, تو بیسکلی آپ کے پاس ایک انپٹ رہ جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی انپٹ ہے. آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہی کیو اینڈ کیو بار آؤٹ پٹس ہوں گے. اب یہ آپریٹ کیسے کرے گا, بیسکلی اگر آپ ایس آر لیچ کے فنکشن ٹیبل کو دیکھیں 4 انپٹس ہیں کیونکہ آپ کے پاس 2 انپٹس ہیں. S0 ہو سکتا ہے, R0 ہو سکتا ہے, S1 ہو سکتا ہے, R0 ہو سکتا ہے, S1 ہو سکتا ہے, R1 ہو سکتا ہے. اسی طرح چوتھی کمبینیشن جو ہے S1 اینڈ R0 ہو سکتا ہے. اس میں ڈی گیٹڈ لیچ میں آپ کے پاس کیونکہ ایک انپٹ ہے سو ڈی انپٹ یا تو 0 ہوگا یا 1 ہوگا. اب یہ کیونکہ ڈی جو گیٹڈ لیچ ہے ہم نے بنائی ہے یوزنگ دی ایس آر گیٹڈ لیچ, ان دونوں کے انپٹس کنیکٹ کر دیے. تو اگر ایس آر لیچ کے فنکشن ٹیبل کو دیکھیں ان میں سے جو انپٹ ہے S0 ہے, R0 ہے اور S1 ہے اور R1 ہے وہ کبھی بھی اپلائی نہیں ہوں گے کیونکہ S اور R جو ہے آپس میں کنیکٹ کر دی ہم نے تھرو اے ناٹ گیٹ. سو جو 2 پاسبل کمبینیشنز رہ جاتی ہیں وہ یہ ہوگا کہ S0 R1 اینڈ S1 R0. سو یہ 2 جو انپٹ کمبینیشنز ہیں ہم ڈی گیٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں. اس سے بیسکلی آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑے گا, یا تو ڈی گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا یا ریسیٹ ہو جائے گا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں ڈی گیٹ لیچ کے سرکٹ کو, اس کے سمبل کو دیکھتے ہیں, فنکشن ٹیبل کو دیکھتے ہیں, اس کے ٹائمنگ ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں. آئیے پہلے دیکھتے ہیں گیٹڈ ڈی لیچ کو. گیٹڈ ڈی لیچ جیسے ہم نے بتایا کہ اس کی کنیکشن جو ہے دے آر سملر ٹو دی
एस आर गेटेड लैच. आपने सिंपली एस और आर इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दिए थ्रू ए नॉट गेट. अब इसका एक ही इनपुट रह गया, डी इनपुट. अब इसके जरा फंक्शन टेबल को देख लेते हैं. अगर आप एस आर का फंक्शन टेबल देखें, उसके 4 इनपुट्स हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1. 0 0 पे हमने ये कहा था कि आउटपुट पे क्यू टी रहेगा जो प्रीवियस स्टेट है. 0 1 इनपुट पे आउटपुट 0 हो जाएगा. 1 0 इनपुट पे आउटपुट 1 हो जाएगा और 1 1 जो स्टेट है वो इनवैलिड स्टेट है. अब अगर आप डी गेटेड लैच को देखें, इसमें 0 0 कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एस और आर जो हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू ए नॉट गेट, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए. सो दो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास रह गई हैं वो 0 1, एस इज इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 1, और जो दूसरी कॉम्बिनेशन है एस इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 0, यही दो आप अप्लाई कर सकते हैं. अब क्योंकि डी जो लैच है उसका एक ही इनपुट है, तो आर का जो कॉलम है वो आप रिमूव कर सकते हैं. सो अगर एस आर टेबल को देखें, इसको सिंप्लीफाई करके अगर डी लैच का फंक्शन टेबल बना लें तो उसमें आपको 2 इनपुट नजर आ रहे हैं, एक इनेबल इनपुट और दूसरा डी इनपुट. आउटपुट पे वही क्यू टी प्लस 1 नजर आ रहा है. अब डी लैच को एक्टिवेट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इनेबल को 1 करना पड़ेगा. अगर 0 होगा, डी पे जो मर्जी आप अप्लाई कर दें, 0 1 अप्लाई कर दें, आउटपुट पे वही पुरानी स्टेट रिटेन रहेगी. अब अगर आप इनेबल को 1 कर दें, डी इनपुट 0 होगा, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, सर्किट कैसे बिहेव करेगा. जो नैंड गेट 3 है उसके इनपुट पे 0 होगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा. और जो नैंड गेट 4 है उसके इनपुट पे 1 आ जाएगा. इनेबल क्योंकि 1 है, सो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा. अब अगर आप नैंड गेट 1 को देखें और नैंड गेट 2 को देखें, नैंड गेट 1 के इनपुट पे आपको 1 नजर आ रहा है और नैंड गेट 2 के इनपुट पे 0 नजर आ रहा है. इससे क्या होगा, Q जो आउटपुट है वो रीसेट हो रहा है, 0 पे जा रहा है. इसी तरह अगर इनेबल इनपुट 1 है और डी इनपुट 1 है, सो अब क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डी इनपुट 1 है, 3 का जो आउटपुट है गेट नैंड गेट 3, उसका जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा क्योंकि इनेबल भी 1 है और डी भी 1 है. इसी तरह नैंड गेट 4 का जो आउटपुट है वो आपके पास 1 आ जाएगा. अब नैंड गेट 1 का इनपुट 0 है, नैंड गेट 2 का इनपुट 1 है. इससे क्या फर्क पड़ेगा, Q जो है वो सेट हो रहा है, Q 1 पे जा रहा है, Q बार ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा. गेटेड डी लैच का जो लॉजिक सिंपल है, अगेन मिलता जुलता है जो पहले हमने सिंबल्स देखे थे. इसमें सिर्फ एक इनपुट है, 2 इनपुट्स नहीं है, एक इनपुट है और वो डी इनपुट है. इनेबल जो इनपुट है वो इसको एक्टिवेट करता है. आइए अब देखते हैं डी लैच का टाइमिंग डायग्राम. 3 टाइमिंग वेव शेप्स नजर आ रही हैं, डी इनपुट, इनेबल इनपुट और क्यू आउटपुट. अब T1 इंटरवल पे डी इनपुट जो है वो 1 हो गया, इनेबल 0 है. अब इनेबल क्योंकि 0 है, डी लैच एक्टिवेट नहीं हुआ, सो क्यू आउटपुट जो पहले 0 था वो अब 0 ही रहेगा. T2 इंटरवल पे इनेबल इनपुट एक्टिव हो गया, दैट मीन्स डी लैच एक्टिव हो गई है. अब डी इनपुट क्योंकि 1 है, सो आउटपुट पे भी 1 आ रहा है, सेट हो गया. T3 इंटरवल पे अगर आप देखें, इनेबल इनपुट डिसेबल हो गई है, सो डी लैच इनएक्टिव हो गई, इनेबल नहीं है. अब डी इनपुट भी चेंज हो गया, पर आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लैच काम ही नहीं कर रहा. इंटरवल T4 पे अगर आप देखें, इनेबल इनपुट दोबारा से एक्टिव हो गया है. इस इंटरवल पे डी इनपुट जो है वो 0 है, देयरफॉर क्यू आउटपुट भी 0 हो गया, वो रीसेट हो गया. इंटरवल T5 पे देखें, इनेबल इनपुट जो है वो इनेबल ही है, डिसेबल बीच में नहीं हुआ. T5 इंटरवल पे डी इनपुट जो है वो चेंज हुआ है, 0 से 1 पे आ गया. इससे Q पे क्या फर्क पड़ा, Q जो है वो भी 0 से 1 पे आ गया क्योंकि आउटपुट जो है वो सेट हो गया. इंटरवल T6 पे अगर आप देखें, T5 और T6 के दरमियान जो इनेबल इनपुट है वो डिसेबल हो रहा है और T6 पे दोबारा इनेबल हुआ. अब इंटरवल T6 पे D क्योंकि एक्टिव है, सो Q जो है वो भी एक्टिव रहेगा. इंटरवल T7 पे D लैच इनेबल ही है, D इनपुट लॉजिक लो हो गया, तो उससे इमीडिएटली Q आउटपुट पे भी फर्क पड़ रहा है, Q आउटपुट 0 हो गया, लैच जो है रीसेट हो गई है. इंटरवल अगर T8 देखें, T8 पे D इनपुट चेंज हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, बट जो डी लैच है वो क्योंकि इनेबल नहीं है इसलिए Q आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जो T7 और T8 के दरमियान आउटपुट था वही T8 से T9 इंटरवल के दरमियान है.
T9 انٹرول پہ لैچ انیبل ہو گیا ہے, Q آؤٹ پٹ پہ چینج ہو رہا ہے, D پہ جو ان پٹ ہے دیٹ از لاجک 1 وہی Q پہ آؤٹ پٹ پہ آ رہا ہے, لैچ جو ہے سیٹ ہو رہا ہے. انٹرول T10 پہ اگر آپ دیکھیں انیبل ہے لैچ, D ان پٹ 0 ہے, Q آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی 0 ہو گیا. اسی طرح انٹرول T11 پہ لیچ انیبلڈ ہے, D ان پٹ ہائی ہو گیا, Q پہ بھی ہائی لاجک آ گیا, لاجک 1 آ گیا. T12 پہ D ان پٹ 0 ہو گیا, لیچ انیبل ہے, Q پہ بھی چینج آ گیا, Q 0 ہو گیا. اسی طرح T13 پہ جو لیچ ہے وہ انیبل ہے, D ان پٹ 0 ہے, Q بھی 0 ہو گیا اس میں. اس کو اگر آپ سمرائز کریں, ڈی لیچ میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ان پٹ پہ. سو اس کو یہ کہیں گے کہ کیو جو ہے وہ فالو کرتا ہے ڈی ان پٹ کو. ابھی ہم نے ڈی گیٹڈ لیچ کو دیکھا, اس کا سرکٹ جو ہے ایس آر گیٹڈ لیچ سے ملتا جلتا ہے, اس کا صرف ایک ان پٹ ہے, ایس آر کے 2 ان پٹس تھے. لاجک سمبل بھی تقریباً ملتا ہے, صرف ڈی لیچ میں آف کورس ایک ان پٹ ہے. فنکشن ڈائیگرام ہم نے دیکھا, فنکشن ٹیبل دیکھا, اس کا ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھا. یہ ڈی لیچ استعمال کہاں کریں گے؟ بیسکلی اگر وہی آپ کو ایگزامپل یاد ہو وہ جہاں ہم پیرل سے سیریل میں کنورٹ کر رہے تھے, پیرل میں سیریل کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک ملٹی پلیکسر یوز کیا تھا. سو لیٹ اس سپوز کہ آپ کے پاس ایک بائٹ ویلیو ہے جو آپ نے سیریلی ٹرانسمٹ کرنی ہے. تو آپ کیا کریں گے, ایک 8x1 ملٹی پلیکسر یوز کریں گے جس کے 8 ان پٹس ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے. اب اس ملٹی پلیکسر کے ان پٹ پہ آپ یہ ڈی لیچز جو ہیں وہ استعمال کریں گے, تو 8 آپ کے پاس ڈی لیچز ہوں گے جو ہر ایک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. لیٹس سے کوئی بھی نمبر ہے 11110000, یہ آپ نے سیریلی ٹرانسمٹ کرنا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ یہ جو سارے بٹس ہیں 11110000, یہ آپ اپلائی کریں گے ڈی لیچ کے ان پٹ پہ, آپ انیبل کریں گے سارے لیچز کو سائملٹینیسلی, تو یہ جو نمبرز ہیں ڈی لیچ میں اسٹور ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ملٹی پلیکسر کو یہ اسٹورڈ انفارمیشن نظر آئے گی. ملٹی پلیکسر کا اسی طرح جو سلیکٹ ان پٹ ہے وہ کاؤنٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہے. کاؤنٹر جو انکریمنٹ کرے گا, لیٹس سے ہر ملی سیکنڈ کے بعد ایک ان پٹ کو سلیکٹ کر رہا ہے, اس ان پٹ پہ بیسکلی جو ملٹی پلیکسر ہے ڈی لیچ کی انفارمیشن پڑھ رہا ہے اور اس کو 1 بٹ ایٹ اے ٹائم آگے ٹرانسمٹ کر رہا ہے. آئیے اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی لیچ کیسے ہم نے یوز کی ہے ٹو اسٹور این 8 بٹ نمبر. اس سرکٹ میں ایک 74151 8x1 ملٹی پلیکسر نظر آ رہا ہے جس کے 8 ان پٹس ہیں, ایک آؤٹ پٹ ہے. 3 سلیکٹ لائنس نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک 3 بٹ کاؤنٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ملٹی پلیکسر کا جو ان پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے 8 ڈی لیچز کے ساتھ. اب شروع میں جو ڈیٹا آپ نے سیریلی ٹرانسمٹ کرنا ہے وہ بائٹ جو ہے اس کی ویلیو ہے 11100101. وہ آپ شروع میں اپلائی کریں گے ڈی لیچز کے ان پٹ پہ. جو انیبل لائن ہے ان 8 ڈی لیچز کی وہ آپس میں سارے اکٹھی کنیکٹڈ ہیں. سو اس کو آپ لاجک 1 کریں گے. جو ہی لاجک 1 کریں گے جو ان پٹ ڈیٹا ہے وہ ساری 8 کی 8 جو لیچز ہیں وہ اسٹور کر لیں گے. جب آپ نے ڈیٹا اسٹور کر لیا اس کے بعد آپ کاؤنٹر کو ایکٹیویٹ کریں گے بائی اپلائنگ اے کلاک پلس. سو جو ہی کاؤنٹر ریسیٹ ہوا A0 A1 A2 000 ہو جائے گا. دیٹ مینس جو ان پٹ I0 ہے وہ سلیکٹ ہو گیا. اب I0 کیونکہ پہلی والی جو ڈی لیچ ہے اس کے Q آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو Q پہ آپ کو 1 مل رہا ہے. سو 1 بیسکلی Y آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا. اسی طرح نیکسٹ ٹائم انٹرول پہ جو ہی کلاک سگنل آئے گا کاؤنٹر انکریمنٹ کر جائے گا, سیکنڈ ان پٹ I1 سلیکٹ ہوگا. اب سیکنڈ ان پٹ جو ہے وہ دوسری ڈی لیچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس میں 1 اسٹور ہوا ہے. سو اسی طرح یہ 1 جو ہے Y آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا. اسی طرح ڈفرنٹ ٹائم انٹرولس پہ جو ہی کلاک سگنل مل رہا ہے کاؤنٹر انکریمنٹ ہو رہا ہے, ڈفرنٹ ان پٹس سلیکٹ ہو رہے ہیں ملٹی پلیکسر کے, ڈفرنٹ ان پٹس جو ہیں ملٹی پلیکسر کے ڈفرنٹ جو ہے ڈی لیچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سو وہ جو بھی انفارمیشن ڈی لیچز نے اسٹور کی ہوئی ہے وہ باری باری Y آؤٹ پٹ پہ مل رہی ہے. ہم نے ابھی ایک بڑی سمپل اپلیکیشن دیکھی ڈی گیٹڈ لیچ کی. آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کو بائنری بٹ اسٹور کرنی ہے, 1 یا 0 اسٹور کرنا ہے. اس میں جو گیٹڈ لیچز ہیں ان میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو انیبل کریں گے اگر ان پٹ چینج ہو گیا تو آؤٹ پٹ بھی چینج ہو جائے گا. سو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو انیبل ان پٹ ہے کتنی دیر تک آپ اس کو ایکٹیو رکھتے ہیں. لیٹس سے کہ آپ کا ڈی گیٹڈ لیچ ہے, اس کا جو انیبل ان پٹ ہے وہ 5 ملی سیکنڈز کے لیے آپ ایکٹیو رکھتے ہیں, ہائی رکھتے ہیں. اب ان 5 ملی سیکنڈز کے دوران اگر ڈی ان پٹ چینج ہو رہا ہے تو آؤٹ پٹ پہ بھی چینج ملے گا. اب آپ ایزیوم کریں کہ آپ کے پاس ایک
کمپلیکس قسم کا بڑا سا سرکٹ ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے سرکٹس ہیں جو آپس میں انفارمیشن انٹرچینج کر رہے ہیں اس میں. اب ان میں یہ میموری ایلیمنٹس بھی یوز کیے ہوئے ہیں, لیچز یوز کی ہوئی ہیں. اب ڈفرینٹ سرکٹ جو ہیں ان کے انیبل جو ہیں ڈفرینٹ ٹائم پہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور وہ ایک لمبی ڈیوریشن کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں. سو دیٹ مینس اگر ان سرکٹس کے ان پٹس اس ڈیوریشن میں اگر چینج ہو رہے ہیں تو آؤٹ پٹ پہ بھی چینج ہو رہا ہے. اس قسم کے سرکٹ کو ڈیزائن کرنا اور ڈی بگ کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ کے انیبل جو ان پٹس ہیں وہ ایک لمبی ڈیوریشن کے لیے آن ہو رہے ہیں اور اس دوران اگر ان پٹ چینج ہو رہا ہے تو آؤٹ پٹ پہ بھی افیکٹ ہوگا اس میں. ایک ڈیجیٹل سرکٹ کو پراپرلی ڈیزائن کرنے کے لیے اور ڈی بگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہیں وہ اپنی اسٹیٹ جو ہے, بیسیکلی سیکوینشل سرکٹس کی میں بات کر رہا ہوں, جو اسٹیٹ ہے وہ سائملٹینیسلی چینج ہو. سو اگر بیچ میں کوئی غلطی ہو رہی ہے, کہیں ایرر آ رہا ہے تو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, ڈی بگ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ کس انٹرول پہ کیا چینج ہوا اور کیا ایرر آیا ہے اس میں. اب سائملٹینیسلی آؤٹ پٹس کو چینج کرنا جب آپ ان پٹ سپلائی کر رہے ہیں وہ کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو انیبل ان پٹ جو سگنل ہے اس کی ڈیوریشن بہت کم کر دیں اس میں. سو بجائے 5 ملی سیکنڈ کے لیٹس سے 1 ملی سیکنڈ کر دیں. سو دیٹ مینس اس 1 ملی سیکنڈ میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہے ان پٹ پہ تو تب ہی آپ کے آؤٹ پٹ پہ چینج ہوگا. اگر اس 1 ملی سیکنڈ کی ڈیوریشن کے بعد میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اس میں. اب ڈیجیٹل سرکٹس میں 1 ملی سیکنڈ کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت بڑی ڈیوریشن ہے کیونکہ ہم نینو سیکنڈز میں بات کر رہے ہیں. پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایکٹیو ہائی یا ایکٹیو لو نہ کریں. جو انیبل سگنل ہے اس کو ایکٹیو ہائی یا ایکٹیو لو پہ نہیں رکھیں. آپ ایزیوم کریں کہ جب لو سے ہائی ٹرانزیشن ہو رہی ہے, اب سگنل جو ہی لو ہے, لیٹس سے انیبل سگنل لو ہے, آپ نے سرکٹ کو انیبل کرنا ہے تو اس کو آپ ہائی کریں گے. اب جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے لو سے جب ہائی ہو رہا ہے اس دوران اگر کوئی چینج ہوتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ پہ آ جانا چاہیے. اگر لو پہ ہے سگنل, ہائی پہ ہے, اس میں چینج ہو رہا ہے تو کوئی آؤٹ پٹ پہ چینج نہیں ہونی چاہیے. سو دیٹ مینس یہ ایج پہ کام کر رہا ہے. اب ایج جو ہے وہ بہت ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے, کوئی بھی سگنل آپ لے لیں جب بھی وہ لو سے ہائی ہوتا ہے یا ہائی سے لو ہوتا ہے تو وہ جو ایج ادھر بن رہا ہے وہ ایک بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کے لیے. اب آپ اس کو یوں ایزیوم کریں کہ ڈفرینٹ سرکٹس ہیں جو سیکوینشل سرکٹس ہیں, ان ساروں کی جو انیبل پن ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور انیبل پن جو ہے وہ کام اس وقت کرے گی جب وہ ٹرانزیشن ہوگا لو سے ہائی یا ہائی سے لو. اس وقت جو بھی ان پٹ ہوگا وہ آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا. اس قسم کے سرکٹ کو کہتے ہیں ایج ٹریگرڈ سرکٹس. اور جو لیچز ہیں ان کو ہم کہیں گے فلپ فلاپس. فلپ فلاپس بیسکلی ہیں سنکرونائزڈ لیچز. سنکرونائزڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک جو کلاک سگنل آئے گا وہ لو سے ہائی ہوگا یا ہائی سے لو ہوگا, تب ہی جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے چینج ہوگی ڈپینڈنگ آن دی ان پٹ اسٹیٹ. جو لیچز کی ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ سنکرونائزڈ نہیں ہے, کسی وقت میں آؤٹ پٹ چینج ہو سکتا ہے. سو مین ڈفرنس ہے فلپ فلاپ ہم یہ کہیں گے لیچز جو سنکرونائزڈ ہیں بیسکلی کلاک ان پٹ پہ چل رہی ہیں, اور جو چینج ہے آؤٹ پٹ پہ کب آئے گا جب کلاک سگنل ہے لو سے ہائی ہو رہا ہے یا ہائی سے لو ہو رہا ہے. 3 قسم کے بیسکلی فلپ فلاپس یا ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپس یوز ہوتے ہیں. ایک ایسا ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں, سو بجائے انیبل سرکٹ کے انیبل جو ان پٹ ہے اس پہ ہم ایک کلاک سگنل اپلائی کریں گے. دوسرا جو ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ ہے وہ ڈی فلپ فلاپ ہے, اگین انیبل سگنل کی جگہ ہم ایک کلاک اپلائی کریں گے. اور ایک تیسرا جو بہت کامنلی یوز ہوتا ہے ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ وہ ہے جے کے فلپ فلاپ. ان تینوں کو ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلاک سگنل ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کلاک ٹرانزیشن پہ چینج ہونا چاہیے, وہ ایج کیسے ڈیٹیکٹ کرے گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایج سرکٹ کیسے کام کرتا ہے. بیسکلی بڑا سمپل سا ہے, ایک ناٹ گیٹ اور ایک اینڈ گیٹ یوز ہوتا ہے, ایک ناٹ گیٹ ایک نور گیٹ یوز ہوتا ہے. تو آئیے دونوں سرکٹس کو ہم دیکھتے ہیں. آئیے پہلے دیکھتے ہیں پازیٹیو کلاک ایج ڈیٹیکشن سرکٹ. یہ جو سرکٹ ہے یہ جو انیبل ان پٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. سو انیبل ان پٹ جو ہے اس کی جگہ ہم کلاک ان پٹ اپلائی کریں گے. سو جو پازیٹیو کلاک ایج ڈیٹیکشن سرکٹ ہے اس میں ایک ناٹ گیٹ لگا ہوا ہے اور ایک اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے. اس کے اگر آپ ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھیں, جو ہی آپ کلاک سگنل اپلائی کریں گے تو وہ ایک تو امیڈیٹلی اویلیبل ہو جائے گا ایک ان پٹ پہ اینڈ گیٹ کے.
दूसरा जो इनपुट है एंड गेट का वो क्योंकि नॉट गेट के साथ कनेक्टेड है, सो क्लॉक बार जो सिग्नल है वो थोड़े डिले के बाद अवेलेबल होगा, क्योंकि हर गेट का एक प्रोपगेशन डिले है। सो क्लॉक बार सिग्नल जो है थोड़ा सा डिले के बाद एंड गेट के इनपुट पे आ रहा है। अब अगर दोनों टाइमिंग डायग्राम्स देखें, क्लॉक एंड क्लॉक बार का टाइमिंग डायग्राम थोड़ा सा डिलेड है और ऑफ कोर्स इन्वर्टेड है। अब एंड गेट के आउटपुट पे क्या होगा, क्लॉक जो है वो हाई है और क्लॉक बार भी थोड़ी देर के लिए हाई है, उसके बाद लो हो रहा है। सो क्लॉक हाई है, क्लॉक बार हाई है, दैट मीन्स दोनों इनपुट जो है एंड गेट के हाई हैं, तो आउटपुट जो है उस पर एक पल्स आएगा जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हाई होगा, और ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है जो इन्वर्टर का प्रोपगेशन डिले। इसके बाद जो क्लॉक हाई है, क्लॉक लो हो गया, एंड गेट का जो आउटपुट है वो 0 ही रहेगा। ये जो सर्किट है ये बेसिकली पॉजिटिव क्लॉक एज डिटेक्शन सर्किट इसलिए कहलाता है कि लीडिंग एज को डिटेक्ट कर रहा है, जो ही क्लॉक जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है उसको डिटेक्ट कर रहा है। अब आइए देखते हैं नेगेटिव क्लॉक एज डिटेक्शन सर्किट को। इसमें भी अगेन एक नॉट गेट चूज किया हुआ है और एक नॉर गेट चूज किया हुआ है। नॉर गेट का एक इनपुट जो है नॉट गेट के साथ अटैच्ड है और एक जो है डायरेक्टली क्लॉक सिग्नल के साथ अटैच्ड है। जो ही क्लॉक सिग्नल लो से हाई होगा तो एक तो लो टू हाई जो ट्रांजिशन है वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी नॉर गेट के इनपुट पे, और दूसरा जो इनपुट है क्योंकि नॉट गेट पे के साथ कनेक्टेड है, देयरफॉर क्लॉक बार जो सिग्नल है वो थोड़े डिले के बाद अवेलेबल होगा। अब अगर आप नॉर गेट के बुलियन फंक्शन को जरा सोचें, जब भी दोनों इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट 0 होगा, या दोनों इनपुट्स 0 हो तो आउटपुट 1 होगा। अब टाइमिंग डायग्राम को अगर देखते हुए, जो नेगेटिव एज है जब क्लॉक सिग्नल हाई से लो हो रहा है उस वक्त जो दूसरा इनपुट है क्लॉक बार का वो भी लो है डिले की वजह से। सो इस ड्यूरेशन पे नॉर गेट के आउटपुट पे हाई पल्स आ रही है। अब ये जो हाई पल्स की ड्यूरेशन है ये डिपेंड कर रही है प्रोपगेशन डिले ऑफ द नॉट गेट। इस सर्किट में क्लॉक का जो बाद वाला एज है उसको डिटेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हाई टू लो ट्रांजिशन जो है उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। अभी हमने देखा एज डिटेक्शन सर्किटरी को। बेसिकली आप जो है आपका लैच जो है वो एक्टिवेट होगा या उसकी स्टेट्स उस वक्त चेंज होंगी जब क्लॉक या तो लो से हाई जाएगा या हाई से लो जाएगा। सो जो इनेबल इनपुट है उसकी जगह हम ये जो क्लॉक डिटेक्शन सर्किट है वो हम उधर अटैच कर देंगे इसमें। जैसे हमने पहले बात की थी, 3 किस्म के सर्किट्स हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है और जेके फ्लिप फ्लॉप है। आइए पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं। इसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप के हम सिंबल को देखेंगे। उसका जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली जो एसआर लैच है उसी तरह है। जब सेट 1 होगा, रीसेट 0 होगा तो क्यू आउटपुट पे 1 हो जाएगा। सेट 0 है, आर 1 है तो क्यू आउटपुट पे 0 हो जाएगा। अब ये ऑपरेट कब करेगा, जब आपकी हाई ट्रांजिशन होगी क्लॉक पे या लो ट्रांजिशन होगी। तो 2 किस्म के हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, जो एक हाई ट्रांजिशन पे चेंज हो रहे होंगे या लो ट्रांजिशन पे चेंज हो रहे होंगे। इनके हमने टाइमिंग डायग्राम भी अभी देखने हैं। इसमें इस पहले डायग्राम में 2 सिंबल्स नजर आ रहे हैं, लॉजिक सिंबल्स फॉर ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड द लॉजिक सिंबल फॉर ए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसका जो एक क्लॉक इनपुट है, जहां क्लॉक लिखा हुआ है उधर एक ट्राइंगल नजर आ रही है। बेसिकली ट्राइंगल जो है एक क्लॉक सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स इधर इनेबल सिग्नल आप अप्लाई नहीं करेंगे। इनेबल के केस में या तो आप लेवल को मेंटेन करते हैं, हाई लेवल मेंटेन करेंगे या लो को मेंटेन करेंगे। इस जगह पे क्लॉक ट्रांजिशन पे चेंज होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन पे हो रहा है तो क्लॉक सिग्नल जो है सिंपली ट्राइंगल के साथ कनेक्टेड है। अगर आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप को देखें तो क्लॉक सिग्नल जहां इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ट्राइंगल के साथ, उधर एक आपको बबल भी नजर आ रहा है, एक सर्कल नजर आ रहा है। सर्कल मींस इन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हाई से लो होगी तो जो एस पे या आर पे जो भी इनपुट होगा उसकी वजह से क्यू पे चेंज होगा। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द ट्रूथ टेबल ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप को। 3 इनपुट्स हैं, क्लॉक इनपुट है, एस इनपुट है और आर इनपुट है। आउटपुट जो है वो QT+1 है जो नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लॉक अगर 0 है, दैट मीन्स क्लॉक इनपुट पे सिग्नल 0 है या 1 है तो कोई चेंज आउटपुट पे नहीं होगा। एस पे या आर पे कोई भी वैल्यू अप्लाई कर दें, QT+1 जो है वो मेंटेन रहेगा QT पे। अब अगर क्लॉक पे पॉजिटिव
ٹرانزیشن ہے جو ایرو سائن اپورڈ ایرو سائن سے شو کی ہے, دیٹ مینس کلاک نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے. جو ہی یہ ٹرانزیشن ہوگا جو بھی ان پٹ پہ ہے ایس اور آر پہ ہے اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ چینج آئے گا. سو اگر ایس ان پٹ پہ اور آر ان پٹ پہ 0 ہے, آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آئے گا, کیونکہ ایس آر لیچ کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دونوں اگر ان پٹ 0 ہوں تو آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آئے گا, وہی ریٹین رہے گا. پازیٹیو کلاک ٹرانزیشن پہ اگر ایس 0 ہے, آر 1 ہے, تو آؤٹ پٹ پہ کیا ہونا چاہیے, ریسیٹ ہو جانا چاہیے, کیو 0 ہو جانا چاہیے. اسی طرح اگر ایس 1 ہے, آر 0 ہے اور پازیٹیو کلاک ٹرانزیشن ہوتا ہے, آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا, 1 ہو جائے گا, کیونکہ جو لیچ ہے یا فلپ فلاپ جو ہے وہ 1 ہو رہا ہے, سیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ایس 1 ہے, آر 1 ہے, پازیٹیو کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آؤٹ پٹ پہ دونوں کیو اور کیو بار جو ہیں ایک ہی اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے جو کہ انویلڈ ہے. سو اگین فلپ فلاپ میں, ایس آر فلپ فلاپ میں بھی 1 اور 1 جو ہے ان پٹس آپ اپلائی نہیں کریں گے. اب اگر آپ ٹروتھ ٹیبل جو ہے نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ایس آر فلپ فلاپ کا دیکھیں تو بالکل آئیڈینٹیکل ہے پازیٹیو جو ایج ٹریگرڈ ایس آر فلپ فلاپ ہے. اس میں جو چینج ہو رہا ہے وہ کلاک کا ہے. اب سارے جو فنکشنز ہیں یا جو ایس آر فلپ فلاپ ہے وہ آپریٹ کرے گا جب ہائی ٹو لو ٹرانزیشن ہو رہا ہے. سو کلاک میں ڈاؤن ورڈ ایرو شو کیا ہوا ہے. سو ہائی ٹو لو ٹرانزیشن پہ ایس اگر 0 ہے, آر 0 ہے تو اسٹیٹ وہی رہے گی. اگر ایس 0 ہے, 1 ہے, اسٹیٹ جو ہے 0 ہو جائے گی. اگر ایس 1 ہے, آر 0 ہے تو اسٹیٹ آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ 1 ہو جائے گی. اس میں بھی اگر دونوں ان پٹس 1 1 ہیں اور ہائی ٹو لو ٹرانزیشن ہوتی ہے تو جو آؤٹ پٹ پہ ہے دونوں آؤٹ پٹ سیم ہو جائیں گے, وچ انڈیکیٹس این انویلڈ اسٹیٹ, اور جو کہ الاؤڈ نہیں ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائیگرام کو جو پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ایس آر فلپ فلاپ ہے. ایس ان پٹ دکھایا جا رہا ہے, آر ان پٹ دکھایا گیا. کلاک جو ہے اس میں آپ کو اپورڈ ایروز نظر آ رہی ہیں, دیٹ مینس پازیٹیو ایج پہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے, اور پازیٹیو ایج پہ جو بھی ایس کی ویلیو ہوگی, آر کی ویلیو ہوگی, اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہوگا. سو T1 انٹرول پہ اگر دیکھیں کلاک ٹرانزیکشن ہوئی, پازیٹیو کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ہے, ایس 1 ہے, آر 0 ہے تو کیو جو ہے وہ سیٹ ہو گیا 1 پہ. اسی طرح جو نیکسٹ پازیٹیو ٹرانزیکشن کلاک کی ہو رہی ہے وہ T3 انٹرول پہ ہو رہی ہے. سو T3 انٹرول پہ ایس 0 ہے, آر 1 ہے, سو کیو جو ہے وہ ریسیٹ ہو جانا چاہیے. سو T3 پہ آپ کو کیو آؤٹ پٹ جو ہے 0 نظر آ رہا ہے. اگر آپ انٹرول T2 کو دیکھیں ادھر جو ہے پازیٹیو ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی, کلاک کی نیگیٹو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اب نیگیٹو ٹرانزیکشن پہ جو پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ایس آر فلپ فلاپ ہے وہ کام نہیں کرے گا. سو دیٹ مینس T1 اور T3 انٹرول کے درمیان جو بھی کیو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ ریٹین رہے گی. اب اگر آپ T4 انٹرول پہ دیکھیں, اگین ایک پازیٹیو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, ایس جو ان پٹ ہے وہ 1 ہے, آر ان پٹ 0 ہے, سو دیٹ مینس کیو آؤٹ پٹ سیٹ ہو جانا چاہیے. سو T4 پہ سیٹ ہو رہا ہے. T5 انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ایس 0 ہے, آر 0 ہے, سو ایس 0 ہو, آر 0 ہو, جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ ریٹین رہتی ہے. سو T5 پہ جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ لاجک 1 پہ ریٹین ہے. T6 انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ایس 0 ہے, آر 1 ہے, سو دیٹ مینس کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریسیٹ ہو جانا چاہیے, 0 پہ چلا جانا چاہیے. سو T6 انٹرول پہ آؤٹ پٹ 0 پہ جا رہی ہے. T7 انٹرول پہ اگر دیکھا جائے ایس 1 ہے, آر 0 ہے, سو دیٹ مینس آؤٹ پٹ جو ہے سیٹ ہو جانا چاہیے. سو T7 انٹرول میں جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہو گیا ہوا. اسی طرح T8 انٹرول پہ ایس 0 ہے, آر 1 ہے, دوبارہ سے کیو آؤٹ پٹ ریسیٹ ہو جانا چاہیے. T9 اور T10 انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ایس ان پٹ اور آر ان پٹ دونوں زیروز ہیں. سو دیٹ مینس T9 انٹرول پہ جو پرانی اسٹیٹ تھی وہ مینٹین رہے گی, پرانی اسٹیٹ لاجک 0 ہے, T9 میں بھی 0 رہے گی. اسی طرح T10 انٹرول پہ ایس 0 آر 0 ہے, پرانی اسٹیٹ مینٹین رہے گی. سو کیو آؤٹ پٹ جو ہے 0 ہے ادھر بھی. آئیے اب دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائیگرام نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ایس آر فلپ فلاپ کا. اس میں بھی اگین ایس ان پٹ دکھائی گئی ہے, آر ان پٹ دکھایا گیا, کلاک ٹرانزیکشن دکھائی گئی ہے اور کیو آؤٹ پٹ دکھایا گیا. T1 پہ اگر آپ دیکھیں T1 پہ کلاک ٹرانزیکشن جو ہے نیگیٹو سے پازیٹیو ہو رہی ہے. سو یہ کیونکہ نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہے تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. T2 انٹرول پہ نیگیٹو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کلاک جو ہے پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے جو ڈاؤن ورڈ ایرو سے شو کیا گیا. اس اسٹیٹ پہ, اس ٹائم پہ جو ایس ان پٹ ہے وہ 1 ہے اور آر ان پٹ جو ہے وہ 0 ہے. دیئرفور کیو آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے, وہ 1 پہ سیٹ ہو جانا چاہیے. اسی طرح T3 انٹرول پہ دیکھیں اگین ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہے. سو ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ آؤٹ پٹ کو چینج ہونا چاہیے, ڈپینڈ کرتا ہے ایس اور آر ان پٹ پہ. ایس کیونکہ 1 ہے, آر ان پٹ 0 ہے, تو اس کو کیو کو آؤٹ پٹ کو 1 ہو جانا چاہیے. پہلے بھی کیونکہ 1 تھا اس لیے ادھر بھی 1 ہے. T4 انٹرول پہ اگین ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہے, ایس 1 ہے, آر 0 ہے, تو آؤٹ پٹ کو سیٹ رہنا چاہیے جو کہ سیٹ نظر آ رہا ہے.
T5 انٹرول پہ S 0 ہو گیا اور R جو ان پٹ ہے وہ 1 ہو گیا. سو Q آؤٹ پٹ کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے. T5 پہ Q آؤٹ پٹ ریسیٹ ہو گیا. T6 انٹرول پہ اگین ٹرانزیشن ہو رہا ہے, سو آؤٹ پٹ کو چینج ہونا چاہیے, ڈیپینڈ کرتا ہے S پہ. S 1 ہو گیا, R 0 ہے تو آؤٹ پٹ سیٹ ہو گیا. اسی طرح T7 پہ S ہائی ہے, R 0 ہے, آؤٹ پٹ سیٹ اسٹیٹ میں ہی رہے گا. T8 کو اگر آپ دیکھیں S 1 ہے, R 0 ہے, آؤٹ پٹ سیٹ اسٹیٹ میں ہی رہنا چاہیے. اور T9 انٹرول پہ S 0 ہے, R 1 ہو گیا. سو دیئر فور Q آؤٹ پٹ جو ہے اس کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے. سو T9 انٹرول پہ Q آؤٹ پٹ جو ہے لاجک 0 پہ چلا گیا. T10 انٹرول پہ اگین ہائی ٹو لو ٹرانزیشن ہو رہا ہے, S 1 ہے, R 0 ہے, سو Q آؤٹ پٹ کو لاجک ہائی ہو جانا چاہیے. ابھی ہم نے SR پازیٹیو ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ اور نیگیٹو ایج فلپ فلاپ دیکھا. ہم نے بات کی تھی کہ ایک جو دوسرا سرکٹ ہے ڈی ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ ہے, اگین پازیٹیو ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ ہے اور نیگیٹو ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ ہے. ڈی کا کیونکہ ایک ان پٹ ہے, سو اگین ایک ہی ان پٹ اپلائی کریں گے, 0 یا 1 اپلائی کریں گے. آئیے اس کا لاجک سمبل جو ہے وہ دیکھتے ہیں, دونوں کا پازیٹیو ایج ٹریگرڈ اور نیگیٹو ایج ٹریگرڈ. ان کے جو فنکشن ٹیبلز ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کے جو ٹائمنگ ڈائیگرامس ہیں وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں. آپ کو ڈائیگرام میں پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ڈی فلپ فلاپ کا لاجک سمبل نظر آ رہا ہے اور نیگیٹو ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ کا ڈی فلپ فلاپ کا لاجک سمبل نظر آ رہا ہے. اس میں ڈفرنس صرف یہ ہے کہ جو پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ڈی فلپ فلاپ ہے اس کا کلاک جو ہے اسٹریٹ اوے کنیکٹڈ ہے, ٹرائنگل جو نظر آ رہا ہے جس کو نوچ کہتے ہیں, اور نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ڈی فلپ فلاپ میں ایک ببل کے تھرو کنیکٹڈ ہے. سو ببل انڈیکیٹس کہ یہ جو ہے نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہے, اور جہاں ببل نہیں ہے وہ پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں ان دونوں کے ٹروتھ ٹیبلز, پازیٹیو ایج ٹریگرڈ کا اور نیگیٹو ایج ٹریگرڈ کا. پازیٹیو ایج ٹریگرڈ کا ایک کلاک ان پٹ ہے اور ڈی ان پٹ ہے, اور آؤٹ پٹ جو ہے QT+1 ہے. سو جیسے ہم نے پہلے SR کے کیس میں دیکھا تھا, اگر کلاک 0 ہے یا 1 ہے, چینج نہیں ہو رہا, تو ڈی ان پٹ پہ کچھ بھی ہو, 0 ہو 1 ہو, آؤٹ پٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. جو ہی کلاک پہ پازیٹیو ٹرانزیشن ہوگی تو اگر ڈی ان پٹ 0 ہے تو آؤٹ پٹ 0 ہو جائے گا, اگر ڈی ان پٹ 1 ہے تو آؤٹ پٹ 1 ہو جائے گا. اسی طرح اگر نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ڈی فلپ فلاپ کا فنکشن ٹیبل دیکھیں, اس میں بھی اگر کلاک ٹرانزیشن نہیں ہو رہی, کلاک سگنل 0 ہے یا 1 ہے, ڈی پہ 0 ہو 1 ہو جو مرضی ہو, QT+1 آؤٹ پٹ جو ہے اس پہ کوئی چینج نہیں ہو رہا, جو پرانی اسٹیٹ ہے وہی رہے گی. جو ہی ایک نیگیٹو ایج آئے گا, دیٹ از لاجک ہائی سے لو کلاک سگنل چینج ہوگا, اگر ڈی پہ 0 ان پٹ ہے آؤٹ پٹ پہ 0 ہو جائے گا, اگر ڈی ان پٹ پہ 1 ہے آؤٹ پٹ پہ بھی 1 ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں ان دونوں فلپ فلاپس کے ٹائمنگ ڈائیگرامس. آئیے دیکھیں پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ڈی فلپ فلاپ کا ٹائمنگ ڈائیگرام. ڈی ان پٹ ادھر دکھائی گئی ہے, کلاک ٹرانزیشن دکھایا گیا اور Q آؤٹ پٹ دکھایا گیا. T1 انٹرول پہ جو پازیٹیو کلاک ٹرانزیشن ہوئی ہے, ڈی ان پٹ کیونکہ 1 ہے تو آؤٹ پٹ بھی 1 ہو گیا. T2 انٹرول پہ کیونکہ کلاک ٹرانزیشن پازیٹیو کلاک ٹرانزیشن نہیں ہو رہا تو اس پہ آؤٹ پٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. T3 انٹرول پہ پازیٹیو کلاک ٹرانزیشن ہو رہا ہے, ڈی ان پٹ 0 ہے, آؤٹ پٹ بھی 0 ہو گیا. اسی طرح انٹرول T4 پہ پازیٹیو ایج ٹرانزیشن پہ ڈی ان پٹ 1 ہے, آؤٹ پٹ بھی 1 ہو گیا. T5 انٹرول پہ پازیٹیو ایج ٹرانزیشن پہ ڈی ان پٹ 0 ہے, آؤٹ پٹ بھی 0 ہو گیا. اسی طرح T6 پہ بھی کیونکہ ان پٹ 0 ہے, ڈی ان پٹ 0 ہے, آؤٹ پٹ بھی 0 ہے. T7 انٹرول پہ پازیٹیو کلاک ٹرانزیشن پہ ڈی ان پٹ 1 ہے, Q بھی 1 ہو گیا. T8 انٹرول پہ ڈی ان پٹ 0 ہے, آؤٹ پٹ بھی 0 ہو گیا. اسی طرح انٹرول T9 اور 10 پہ بھی ان پٹ کیونکہ 0 ہے, آؤٹ پٹ 0 رہے گا. اسی طرح اگر آپ نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ڈی فلپ فلاپ کو دیکھیں, ملتا جلتا ٹائمنگ ڈائیگرام ہے. ٹرانزیشن جو ہو رہی ہے وہ ہائی ٹو لو, دیٹ از نیگیٹو ایج پہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے. ہم نے آج SR ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ دیکھا, ڈی ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ دیکھا. آئندہ ہم JK ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ اور السلام علیکم.